रहमत रमजान है ये रहमत रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा फ़िदाका उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह रमज़ान अल मुबारक की पुरनूर साअतों में SBI न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद उमर अरबी कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अशरा निजात है, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। बड़े थोड़े से अयाम रह के हैं माह रमज़ान मुबारक के। अल्लाह पाक करम फरमाए, हमें इसकी बरकतें रहमतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसी अशरे में अल्लाह करम फरमाए, महबूब के चेहरे का सदका, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ों का सदका, सरकार की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए, सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मेहमान नवाजी पर। ये रमज़ान मुबारक भी रब का मेहमान है और आज हम फिर मेहमान नवाजी पर बात करेंगे, क्योंकि जब रमज़ान मुबारक आता है तो मेहमान नवाजी का सिलसिला बहुत बढ़ जाता है। मेहमान नवाजी की इफ्तार पार्टियां भी होती हैं और आना जाना भी जो है वो होता है। तो नाज़रीन, मेहमान नवाजी, मेहमान बनना भी सुन्नत है और मेज़बान बनना भी सुन्नत है। और नाज़रीन, इसमें बड़ा लुत्फ़ है मेहमान बनने में भी और मेज़बान बनने में भी, सरकार की मखलूक की खिदमत करने में भी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज अदा करे, जो रोज़ा रखे, रमज़ान मुबारक में इबादत करे, जो हज करे और मेहमान नवाजी करे, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। नाज़रीन, देखिए कितनी बड़ी खुश नसीबी है मेहमान नवाजी की। और फिर नाज़रीन, ये मेहमान तो अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं, अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं अगर यूँ कहूँ कि मेहमान की 3 किस्में हुआ करती हैं। एक मेहमान वो होता है जिससे हमारा मिलने को जी न चाहे, वो हमें फ़ोन करे और हम कहें हाँ ठीक है, बस ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे घर आए, ये नहीं चाहते, बस वो फ़ोन पर बात की और कहा हाँ ठीक है मैं तुमसे मिल लूँगा, ये है वो है। और नाज़रीन, दूसरी किस्म है मेहमान की कि वो हमारे घर आए और बस हम उसे चाय पिलाएं और हमारे दिल में ये ख्वाहिश हो ये जल्दी जल्दी से चला जाए। नाज़रीन, तीसरी किस्म है और जिसको अव्वल किस्म भी कहा जाता है, मेहमान की वो किस्म है कि जब वो हमारे घर आए और हमारा दिल ना चाहे कि ये हमारे घर से जाए, हम उसे कहें भाई बैठो यार, खाना खाओ, चाय पियो, पानी पियो, थोड़ी देर और ठहर जाओ, आज रुक जाओ, यहीं पर रहो। नाज़रीन, ये 3 किस्में हैं। अब देखना यह है नाज़रीन कि हमारी आने जाने की तो ये किस्में हैं। यहाँ पर एक नुक्ता आपकी नज़र करना चाहता हूँ। यही नाज़रीन हिसाब रब के घर का भी है, यही हिसाब मस्जिद में जाने का भी है। अब देखना यह है कि हम रब के घर के मेहमान बन रहे हैं तो कौन सी किस्म में हैं। क्या हमारा मस्जिद में जाने को जी चाहता है कि मस्जिद में चले जाएं तो जाकर बस नमाज पढ़ी, वुज़ू किया और बस निकलने की पड़ी होती है, या नाज़रीन हम पहली किस्म पर अमल कर रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, बड़े आराम के साथ वुज़ू करते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर कहते हैं और थोड़ी देर बैठ जाओ, कुरान पढ़ते हैं, फिर और थोड़ी देर बैठ जाओ, दुरूद पढ़ते हैं, और थोड़ी देर बैठ जाओ, यार कोई और वजीफ़ा कर लेते हैं और जिक्र कर लेते हैं। रब नहीं चाहता ये बंदा मेरे घर से जाए। नाज़रीन, ये 3 किस्में हुआ करती हैं। अब हमें देखना है कि हम किस किस्म में शामिल हैं। क्या हम मस्जिद में जा रहे हैं कि मस्जिद से दूर है? यही नाज़रीन अल्लाह के घर के भी मेहमान बनने के कुछ उसूल हुआ करते हैं।
کچھ معاملات ہوا کرتے ہیں، اور ناظرین ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ناظرین اس کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین آج ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے۔ بتاتا چلو آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ الحمدللہ ناظرین آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ آپ ان کے خطابات سنیں تو تب بھی خوب، آپ ان کی گفتگو سنیں تو تب بھی خوب۔ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد جمشید عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ ہاں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اس جانب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ نوجوانی کی عمر ہے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں تو بھئی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تشریف رکھتے ہیں محمد ارسلان اطاری قادری صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ارسلان بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مہمان نوازی، کہ ہم مہمان کی قدر کس طرح سے کریں۔ تو بڑھیں گے ہم آپ علامہ صاحب کی جانب۔ قبلہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کہ مہمان نوازی کرنے کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں کہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے حوالہ سے، مہمان نوازی کے حوالے سے اور مختلف موضوعات پہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کریم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو دینوں دنیاوی بلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ اللہ کریم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ زندگی موت کے فتنوں سے اللہ احکم الحاکمین آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو عمر بھائی دیکھیں، مہمان نوازی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہمان ہوتا ہے وہ رب کی رحمت ہوتا ہے۔ آہا واہ۔ آج کے دور میں مہمان کو زحمت سمجھا جاتا ہے، جبکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان رب کی رحمت ہوتا ہے، اور مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ کے گھر سے وہ مہمان جاتا ہے تو رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو وہ صاحب خانہ کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ دیکھیں مہمان نوازی کے حوالے سے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کو رحمت سمجھنا اور مہمان سے محبت کرنا، اور سرکار نے فرمایا جب مہمان آئے تو اس کو تنگ نہ کرو، اس کے ساتھ پیار برتو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی مہمان نوازی پر اس کے گھر میں 1000 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ اس کی مہمان نوازی پر 1000 برکتیں اس کے گھر میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کی رضا کے خاطر مہمان نوازی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور مہمان نوازی میں ایک لقمہ، عمر بھائی دیکھیں نا، سرکار نے فرمایا ایک لقمہ اس کو کھانا کھلاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو ایک لقمے کے برابر جو ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مقبول اور مبرور حج کا ثواب اور ایک مقبول اور مبرور عمرہ کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، جو ایک لقمہ۔ اور جو یہ عام 11 مہینوں کی شان ہے، اور جو بندہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کی
مہمان نوازی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس مہینے کے صدقہ سے بدرج اولا اس کو ثواب عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقیناً ناظرین کیا بات ہے کہ بلال احمد صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہمیں بتایا کہ ناظرین یہ مہمان نوازی کا کتنا صلہ ملا کرتا ہے۔ ہم لوگ تو بڑا دور ہیں ناظرین، بہت دور ہیں، ہمیں تو یہ جو ہے وہ سٹیپ لینے چاہیے، یہ مہمان نوازی کرنی چاہیے، مہمان بننا بھی چاہیے، اور بس یہ نہیں کہ ناظرین بس ہر دفعہ مہمان ہی بننا ہے، کبھی کبھی میزبان بھی بننا چاہیے تاکہ ہمارے گھر بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو۔ انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا سلسلہ رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر الوی۔ ناظرین، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، جہاں پر آپ کو بچوں سے لے کر بڑوں تک ڈریسنگ کی مکمل ورائٹی مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، جہاں پر آپ کو سلے انسلے کپڑے کی مکمل ورائٹی مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ کیئر اینڈ ہوپ والوں نے، معذور بچوں کا ادارہ ہے جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم علامہ صاحب سے تو گفتگو کریں گے، لیکن تشریف رکھتے ہیں محمد ارسلان اطاری صاحب، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک خوبصورت کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا،
اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا واہ 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 ماشاءاللہ جی بہت خوب جی یہ تھے جناب محمد ارسلان اطاری قادری صاحب کے خوبصورت کلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اللہ آپ پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے علامہ صاحب ہماری رہنمائی اس حوالے سے فرمائیے گا کہ مہمان نوازی کا تو ہم نے سنا کہ بڑی فضیلت ہے کون سے ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے مہمان جو ہے وہ خوش ہو جائے ہمارے گھر میں آئے اور خوشی خوشی جو ہے وہ گھر لوٹ کر جائے کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے ماشاءاللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ بھی خوش جائے اور وہ بھی خوش ہو کرنے والا بھی میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز مہمان نواز ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی بارگاہ سے 2 ملائکہ آتے ہیں اور ہر روز جب 2 ملائکہ آتے ہیں وہ آ کے کرتے کیا ہیں رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے آتے ہیں اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ پاک جس طرح اس نے کسی کی مہمان نوازی کی کسی کی خدمت کی کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آیا اور اس کے جانے کے بعد وہ بھی دعائیں سے دیتا گیا اور خوشی کے ساتھ وقت گزارا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے یا اللہ پاک اس کے رزق میں عزت میں کاروبار میں مال جان میں برکتیں عطا فرما اب وہ جو بندہ بڑا دریغ کرتا ہے بڑی کنجوسی کرتا ہے اس کی خدمت نہیں کر پاتا اس کے بارے میں وہ جو دوسرا فرشتہ ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے اس لیے کہ وہ دل سے اس کی قدر نہیں کرتا اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت نہیں کرتا جبکہ وہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے
تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی خدمت نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، مال ہے خرچ نہیں کر رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک اس کا مال برباد ہو جائے، جو کسی کے کام نہیں آیا، کسی کی خدمت نہیں کر سکا. لہٰذا یہ بڑا نااہل ہے اور بڑا بیوقوف ہے جو اپنے مال کے اوپر بیٹھ گیا، جبکہ مال اس کا نہیں، مال رب کا عطا کیا ہوا ہے. اور ویسے بھی رب تعالی ہر بندے کو مال دیتا ہے، ہر بندے کو مال دیتا ہے، اور ہر بندے کا مال لیتا نہیں، رب جس کا قبول کرتا ہے اس کا مال اپنی پاک. واہ 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 واہ، کیا خوب ارشاد فرمایا، کیا بات ہے جی. وہ کیا خوب ناظرین قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رب دیتا تو ہر کسی کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان نوازی کریں. اور میں اگر یہاں پر یوں کہوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جو لوگ افطار پروگرام کرتے ہیں، افطار پارٹیز رکھتے ہیں، افطار ڈنر رکھتے ہیں، تو ناظرین وہ زیادہ ثواب کے حقدار ہو جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ جو روزہ رکھے اور پھر جو روزہ افطار کروائے، جتنا رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی افطار کرنے والوں کو ثواب ہے. دیکھا ناظرین آپ نے، یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے سارا دن روزے کی گرمی کی شدت اور بھوک کو جو ہے وہ برداشت کیا، لیکن جب جو کھلوا رہا ہے، جو افطار کروا رہا ہے، ناظرین وہ بھی وہی اتنا ثواب کا حقدار ٹھہرا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شاید کہ ہم مہمان نوازی کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا رزق میں کمی آ جائے گی. تو بالکل ناظرین ایسی بات نہیں ہے. جب آپ مہمان نوازی کریں گے تو یقیناً آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی. جب آپ مہمان نوازی کریں گے تو آپ کے مال میں برکت ہوگی. انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد عمر البی قادری. آج کیونکہ ہم بڑے خاص موضوع پہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تو بات ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک اور جو ہے وہ ارسلان بھائی خوبصورت کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچے. بسم اللہ فرمائیے گا جی. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خواہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خواہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں
ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدخواہ تیرا. اور ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ایک اشارہ تیرا. مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ایک اشارہ تیرا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدخواہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدخواہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی گدائی نصیب فرمائے. علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں مہمان نوازی کے حوالے سے، تاکہ ان کو بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ ہم جو وہ زیادہ سے زیادہ مہمان بھی بننا ہے اور ساتھ میزبان بھی بننا ہے، اور ہم آپ کی طرف کا مہمان بنیں. جی ضرور، انشاءاللہ جلدی. اچھا دیکھیں نا، اس طرح عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے بہت زیادہ ارشادات فرمائے. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو آپ کی زندگی کا اصول تھا کہ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا. یہاں تک کہ آپ 2 میل سفر کرتے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے. 2 میل سفر کیا جاتا مہمان کو تلاش کرنے کے لیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 میل سفر کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اس بات کی بین دلیل ہے کہ مہمان نوازی کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے. تو ہوا کیا کہ جب بھی کھانا کھاتے تو کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ساتھ ہوتا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا آیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا، ساتھ کھانا شروع کر لیا. کھانا کھاتے کھاتے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو آگ کو پوجتا ہے، مجوسی ہے، لہٰذا آج تو میرا مہمان بنا. آپ نے اسے اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، چونکہ موقع بن گیا، کھانا دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا.
آپ نے بڑے احسن انداز سے اسے نا تبلیغ کرنا شروع کی دین ابراہیمی کی. وہ سنتے سنتے نا الجھ گیا اور ساتھ ہی اس نے دسترخوان کو چھوڑا, کھانا چھوڑا, اٹھ کے چلا گیا. رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اے پیارے پیغمبر ابراہیم, وہ کافر ہے, وہ مجوسی ہے, وہ 40 سال سے میرا رزق کھا رہا ہے, میں اس کو رزق دے رہا ہوں مجوسی ہونے کے باوجود, کافر ہونے کے باوجود. اگرچہ وہ کافر ہے میں اس کو رزق دے رہا ہوں. آپ کے دسترخوان پہ آیا ہے, پہلے دن ہی کھانا کھلایا ہے اور ساتھ میں اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے. لہٰذا آپ بڑے پریشان ہوئے کہ رب کی بارگاہ سے رب نے 40 سال اس کو کھانا دیا, رزق دیا, تو رب نے تو کچھ نہیں کہا. لہٰذا آپ جب وہی آئی تو باہر نکلے, جلدی اس کو پکڑا, دوبارہ لایا اور سارا واقعہ سنایا. وہ مجوسی جب اس نے سارا واقعہ سنا تو وہ مجوسی کلمہ ابراہیمی پڑھ کے دورے ابراہیمی آپ کے اسلام میں داخل ہو گیا. یعنی کہ مہمان نوازی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بندہ مسلمان ہی ہو, ہم عقیدہ ہی ہو. بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جب بندہ مومن کسی کی مہمان نوازی کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے, اور اپنے دین کی تبلیغ کرے, وقت ملے تو ضرور کرے, مگر بڑے احسن انداز سے. پہلی ہی ملاقات میں اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائے کہ ہاں تو یہ کر, کھانا کھلا رہا ہوں, یہ تو یہ کر, ایسا نہیں. بڑے اخلاص کے ساتھ. اسے یہ نہ پتہ چلے نا کہ اپنے دین پر اجرت شاید مجھ سے جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے نا عمر عربی بھائی, دیکھیں میں بڑی سادہ سی مثال دے رہا ہوں اور ساتھ میں آج کی اس ٹرانسفارمیشن میں بڑا آسان پیغام وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مجھے ایک پانی کا گلاس دیتے ہیں مثال کے طور پہ, تو میں جب باہر چلا جاتا ہوں اپنے گاؤں گھر میں تو میں جا کے بتاتا ہوں کہ بات یار آج مجھے عمر عربی بھائی نے پانی کا گلاس پیش کیا اور بڑا مزہ آیا. تو وہ ساتھ میں جو سننے والے تھے ان میں سے ایک کہتا ہے حضور بات ٹھیک ہے, آپ کو عمر عربی بھائی نے پانی دیا ہوگا, مگر میں خوش نصیب ہوں مجھے کسی عام بندے نے پانی نہیں دیا. آپ کو ایک عالم دین نے حافظ قرآن قاری قرآن دیا ہے, مگر مجھے جو پانی دیا نا وہ امام حسین نے دیا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مقام بڑھ جائے گا مجھ سے, چونکہ اس کو امام علی مقام امام حسین نے پانی دیا ہے. لہٰذا جب اس نے یہ بات کی, مثال دے رہا ہوں, اور دوسرا شخص کہتا ہے حضور بات ٹھیک ہے آپ کو پانی عمر عربی نے دیا اور اس کو پانی امام حسین نے دیا, مگر میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے پانی نہ عمر عربی نے دیا نہ امام حسین نے دیا, مگر مجھے جو پانی دیا خود امام علی مقام امام حسین کے بابا مولا علی پاک نے دیا ہے. ظاہر ہے اس کا مقام مجھ سے بھی بڑھ جائے گا, دوسرے سے بھی بڑھ جائے گا, چونکہ اس کو پانی پلانے والے آنا مدینۃ العلم, نسبت کا اثر آ جائے گا نا جی, آنا مدینۃ العلم والی جن بابوہا, آنا دار الحکمت والی جن بابوہا. یعنی کہ اس طرح مولا علی پاک کی شان بھی علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نا تاریخ الخلفاء میں کہ مولا علی پاک کی شان میں قرآن پاک میں 300 سے زیادہ آئے مقدسہ نازل ہوئی. یہ میں نے مثال دی ہے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے, مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے اور ساتھ میں درود پاک کی مقدار بھی بتا دی. میرے کریم نبی نے فرمایا جو بندہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ میری ذات پہ ہر روز 11 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, ہوگا کیا, آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پہ میرا یار ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا, عمر بن خطاب کھڑے ہوں گے, عثمان غنی کھڑے ہوں گے, مولا علی پاک کھڑے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جام کا پیالہ بھرے گا, ابو بکر صدیق عمر کو دے گا اور عمر علی کو دے گا, عثمان کو دے گا اور عثمان علی کو دے گا, اور علی پاک وہ جام کا پیالہ مجھ محمد کو دیں گے. میرے کریم نبی نے فرمایا آج کی ٹرانسمیشن کا جان جملہ, میرے کریم نبی نے فرمایا وہ جام کا پیالہ میں مہمان نوازی کروں گا اس کو دوں گا جو میری ذات پہ ہر روز 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنا جو بندہ 11 مرتبہ, آج کی ٹرانسمیشن کا جان جملہ, اگر ایک بندہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کو یہ اپنے دامن رحمت میں سنبھالے کہ ہر روز صرف کم از کم سرکار کی ذات پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھے, تو رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کا پیالہ بناؤں اور خود مہمان بنوں گا حوض کوثر پہ.
یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین ناظرین قبلہ علامہ صاحب نے بڑی جو ہے وہ گفتگو اہم گفتگو سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں ناظرین کتنی برکتیں ہیں مہمان نوازی کی کہ اگر ہم کسی کا جو ہے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ وہ رب کی رحمت ہے، پھر وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، پھر جب جاتا ہے تو ہمارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. اور پھر یہاں ناظرین یہ فرمایا گیا کہ جو مہمان کے آگے کھانا رکھا جائے، جو کچھ بھی اس کی خدمت میں کیا جائے، قیامت کے دن اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ناظرین سبحان اللہ. اور پھر یہ سب کچھ تو رہا، پھر اللہ میزبان پر کتنا کرم فرماتا ہے، میرے سرکار کتنا کرم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یقین ناظرین آپ نے سنا کہ اللہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، یقین ناظرین اللہ رب العزت پھر اس بندے کو بہت عطا کرتا ہے. پھر جو سرکار کی امت کی خدمت کرتا ہے، سرکار کی امت کا خیال رکھتا ہے، یقیناً اس کے وارے نیارے ہو جایا کرتے ہیں. اور آپ بھی دیکھیں ناظرین، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو کسی کے ساتھ کسی کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں گے. آپ جب ان کو دیکھیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تو یقیناً ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جو ہے وہ شان و شوکت عطا کی ہوگی. وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے. اور یہ جو آج کا ٹاپک رہا، آج کا عنوان رہا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم کو رب اپنے گھر کا مہمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے ہی بس مکہ مدینہ جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے کبھی گنبد خضرا کا جلوہ ہو، کبھی خانہ کعبہ کا جلوہ ہو، کبھی خانہ کعبہ کے طواف ہوں، کبھی مدینے کی گلیوں کے جناب چکر ہوں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا، اور ہو سکے تو مہمان نوازی بڑھ چڑھ کے کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز. نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 053-360-1796. سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب وقاص علی محمود نے کہا ہے کہ ضلع گجرات کے لیے گندم خریداری کا 41% ہدف حاصل کر لیا گیا. کسانوں کو 1,65,000